सागन फैक्ट्री में काम करके शाम को जैसे ही घर लौटी, घर पर पड़ा हुआ ताला मेरे मुंह चढ़ा रहा था। मेरे शौहर और उसकी माँ न जाने बिना बताए मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। मैंने घबरा कर पड़ोसियों का दरवाज़ा बजाया तो उस औरत ने मुझे बताया कि वो लोग तो सारा सामान भी साथ ले गए हैं। मैं अपनी 6 साल की बच्ची के लिए तड़प उठी। मैं पागलों की तरह अपने शौहर के नंबर पर फ़ोन कर रही थी, मगर थोड़ी ही देर बाद फ़ोन बंद हो गया। मैं रोती-पीटती हुई जैसे ही थाने पहुंची, मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम तस्मीना है और मेरी ज़िंदगी की कहानी सुनाने बैठूं तो दिल की गहराइयों में वो सब ज़ख्म फिर से हरे होने लगते हैं, जो वक्त और हालात ने मुझे दिए थे। मैं एक खूबसूरत औरत, हुनरमंद लड़की थी और सबसे बढ़कर मुझे कपड़े सीने का हुनर आता था। यह हुनर मेरा ग़ुरूर भी था और सहारा भी था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही हुनर एक दिन मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। मेरी शादी इकबाल नामी लड़के से हुई। वो अपनी माँ का लाडला था। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी माँ रहते थे। मेरे बाप ने मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दोनों में ही रिश्ता वहाँ तय कर दिया था। उसने सोचा कि छोटी फैमिली की लड़की आराम से रहेगी, सास भी तनहा है और बेटा भी, तो बेटी खुश रहेगी। लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसके घर में माँ ही सब कुछ है और बहू की कोई हैसियत नहीं। मेरी शादी के शुरू के दिन ही अजीब गुजरते। पहले दिन से ही मुझे ये एहसास होने लगा कि ये घर मेरे लिए कैद खाना है। सास के मुंह से कभी कोई अच्छी बात ना निकली। वो हर वक्त मुझे टोकती रहती और इकबाल की अपनी माँ की बातों पर आंखें बंद करके चलता था। अगर कभी मैंने ज़रा सा भी ख्वाब देने की कोशिश की तो वो मुझ पर हाथ उठाता, मुझे गालियाँ देता और ऐसे अल्फाज कहता जो मेरे दिल को काट रख देते। उसकी नज़र में कोई इंसान नहीं थी, बस एक नौकरानी थी और उसके घर में के काम करे, उसकी माँ की खिदमत करे और खामोशी से बर्दाश्त करती रहे। वो खुद कोई काम नहीं करता था, दिन रात घर में पड़ा रहता और अपनी माँ के कान भरता रहता कि तस्मीना ऐसी है, तस्मीना वैसी है, और जब माँ उसको भड़काती तो वो मेरे साथ बदसलूकी करता, कभी रात को तो कभी दिन के वक्त। मेरा दिल चाहता कि चीखूं चिल्लाऊं, सबको बताऊं कि मैं किस अज़ियत में हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई सुनने वाला नहीं था। मैं अपने वालिद की कब्र पर जाकर रो लेती थी और बस दिल हल्का करती थी कि अब कौन है जो मेरी फरियाद सुनेगी। इसी गुर्बत और दुःख के आलम में अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी। मैंने दिल से चाहा कि वो मेरे दुखों को कम करे, लेकिन मेरी सास ने उसे को देखते ही कहा कि हमें बेटे की ज़रूरत थी। ये तो मनहूस बेटी है। ये अल्फाज मेरे दिल पर खंजर की तरह लगे, लेकिन मैं चुप रही। मैंने अपनी बेटी को गले से लगाया और सोचा कि जो मोहब्बत मुझे इस घर में नहीं मिली वो सब मैं इसे दूंगी। बेटी के आने के बाद मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं, लेकिन हालात में कोई बेहतरी ना आई, बल्कि और भी मुश्किल हो गए। सास चाहती थी कि मैं सुबह से रात तक घर के सारे काम करूं और फिर कपड़ों की सिलाई भी करके कमाई करूं। जो पैसे आते वो सब वो छीन लेती, मुझे कुछ भी नहीं दे रखने देती। इकबाल जब कभी थोड़ा सा प्यार दिखाता भी तो माँ की एक बात पर पलट कर दुश्मन बन जाता और मुझे मारने लगता। मेरी हड्डियाँ टूटती रहीं, लेकिन मेरा हौसला टूटने ना पाया। मैंने अपनी बेटी की खातिर जीना था। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं टूट गई तो मेरी बच्ची कहाँ जाएगी। रातें मेरी रोते हुए गुजरती, दिन काम करते करते ख़त्म हो जाते, लेकिन मैंने अपने सिलाई के हुनर को कभी मरने नहीं दिया। मैं दिन रात कपड़े सी कर लोगों को खुश करती। मोहल्ले की औरतें मेरे काम की तारीफ करती तो मुझे लगता शायद मैं भी कुछ हूँ, वरना इस घर में तो मेरी कोई कीमत नहीं थी। मैं सोचती कि शायद वक्त के साथ इकबाल बदल जाएगा, शायद माँ की सोच बदल जाएगी, लेकिन साल गुजरते गए, हालात बदले नहीं बल्कि और बिगड़ते गए। अक्सर ऐसा होता कि मेरी सास मुझे किसी छोटी सी बात पर बुरा भला कहती और इकबाल उस पर भी हाथ उठा देता। मैं दूर से कराहती, लेकिन मेरी बेटी छोटी सी मासूम आंखों से मुझे देखती रहती। मैं खौफ और आंसू होते तो मैं अपने ज़ख्म भूल कर उसे गले लगा लेती।
اس کو تسلی دیتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ دل کے اندر میں جانتی تھی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونا، لیکن پھر بھی ماں کا دل اپنی بیٹی کو جھوٹے سہانے خواب سنانے پر مجبور کرتا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کاش میرے والد نے مجھے یہ رشتہ نہ دیا ہوتا، کاش وہ زندہ ہوتے تو مجھے اس جہنم میں دھکیلنے سے پہلے 1000 بار سوچتے، لیکن تقدیر کے فیصلے کون بدل سکتا ہے؟ میں بس اپنا دن گنتی رہتی اور اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ میری بیٹی کی زندگی مجھ جیسی نہ ہو۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور کسی پر بوجھ نہ بنے۔ میری بیٹی ابھی چھوٹی تھی مگر اس کی وہ عمر ہو گئی تھی جس میں بچے اگر سکول چلے جائیں تو ان کی عادت بن جاتی ہے۔ میں نے گھر میں بات کی کہ اس کو سکول میں داخل کروانا ہے تو میری ساس اور شوہر دونوں ایک ساتھ بولے کہ پھر اس کا خرچہ کون اٹھائے گا، تیرا باپ جو قبر میں پڑا ہے۔ میں سن کر سکتے میں آ گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا کہ وہ میرے باپ کو بھی طرز کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا لیکن میں نے ہمت کر کے کہا کہ خرچہ میں اٹھاؤں گی۔ میری ساس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا کہ جو تو مہینے کے 8-10 سوٹ سی لیتی ہے اس سے کیا بنے گا، چند سو روپے بچا کر تو کیا ہی کر لے گی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر کروں تو کیا کروں۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ کہا کہ کوئی اور کام بتا دو تاکہ میں اپنی بیٹی کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا سکوں۔ میری ساس نے کہا کہ پھر کیوں نہ تو وہاں جا کے کام کرے جہاں بڑی تعداد میں کپڑے سیے جاتے ہیں، وہاں جا کے مشینے پر بیٹھے گی تو تجھے زیادہ پیسے ملیں گے، اور ویسے بھی تیری بیٹی کو سکول بھیجنے کی ذمہ داری میری، جب تو صبح فیکٹری جائے گی تو میں صبح کے وقت اس کو سکول بھیج دیا کروں گی اور دوپہر کو اس کو کھانا کھلا دیا کروں گی۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا کہ شاید اب میری بیٹی سکول جا سکے گی اور پڑھ لکھ سکے گی۔ میں نے ہاں کر دی اور اگلے ہی دن فیکٹری جا پہنچی۔ وہاں جا کے میری جان پر بنی رہی، اتنے سارے کپڑے روز سینے پڑتے کہ سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی، اور اگر ایک بھی جوڑا کام رہ جاتا تو فیکٹری والے پیسے کاٹ لیتے اور ساتھ میں تانے بھی دیتے۔ مجھے لگتا جیسے میں انسان نہیں بلکہ ایک مشین ہوں۔ میں صبح سے شام تک کپڑ توڑ کر کام کرتی اور پھر گھر آ کر بھی سارے گھر کا کام کرنا ہوتا۔ میری زندگی ایک نہ ختم ہونے والی مشقت میں بدل گئی تھی، مگر میں یہ سب سہ رہی تھی صرف اپنی بیٹی کے لیے کہ وہ سکول جائے گی اور پڑھ لکھ کر میری طرح ذلیل نہیں ہوگی۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ 2 سال گزر گئے، میری بیٹی 6.5 سال کی ہو گئی، مگر ابھی تک اسے سکول داخل نہیں کروایا گیا۔ ہر بار جب میں بات کرتی تو میری ساس کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی، کبھی کہیں پیسے کم ہیں، کبھی کہتی ابھی بچی چھوٹی ہے، اور کبھی سیدھا کہہ دیتی کہ اس سب کی ضرورت ہی کیا ہے، لڑکیوں کو پڑھانے سے کیا فائدہ۔ مجھے دھوکہ دیا گیا۔ 2 سال سے میں روز فیکٹری میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے پیسے کما رہی تھی اور آ کر سب اپنی ساس کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ میری بیٹی کو سکول داخل کروائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ گھر کے کام اور فیکٹری کے کام نے میری جان نکال دی تھی۔ میں صبح جلدی نکلتی، دن بھر فیکٹری میں محنت کرتی، شام کو گھر آ کر کھانا بناتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی اور پھر سلائی مشین پر بیٹھ جاتی، کیونکہ فیکٹری سے ملنے والے پیسے بھی اکثر پورے نہیں ہوتے تھے، وہ بھی کٹ جاتے تھے۔ میری کمر ٹوٹ چکی تھی، میرے ہاتھ چھل گئے تھے، میری آنکھیں دھندلانے لگی تھیں، لیکن میری امیدیں اب بھی قائم تھیں۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر کہتی کہ ایک دن وہ ضرور سکول جائے گی۔ فیکٹری والے انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، وہ ہم سے ایسے بات کرتے تھے جیسے ہم ان کے غلام ہوں۔ دن بھر شور شرابہ اور مشینوں کی آواز میں کان سن ہونے لگتے تھے، دھواں اور پسینہ ہمیں سانس لینے بھی نہیں دیتا تھا۔ اگر ذرا دیر سے کام ختم ہوتا تو مالک آ کر ڈانٹتا کہ وقت ضائع کر رہی ہو اور تنخواہ کٹوا لوں گی۔ میرے لیے یہ سب کچھ ایک عذاب تھا، لیکن برداشت کر رہی تھی، یہ سب تو وقتی ہے، ایک دن میری بیٹی پڑھائی شروع کرے گی اور پھر میری محنت رنگ لائے گی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میری زندگی فیکٹری اور گھر کی چکی میں پس کر رہ گئی تھی۔ دن رات
محنت کرتی رہی مگر وہ وعدہ کبھی پورا نہ ہوا۔ میری بیٹی کی آنکھیں بار بار مجھ سے سوال کرتی کہ ماں مجھے اسکول کب بھیجو گی، لیکن میں جواب نہیں دے پاتی۔ میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ میں اپنی ماں ہونے کی حیثیت سے اسے شرمندہ ہو جاتی تھی۔ مجھے لگتا جیسے میرا خواب ٹوٹ رہا ہے اور میرا سہارا چھن رہا ہے۔ میں نے اپنی جان کی قیمت پر اپنے ارمانوں کو دفن کر دیا تھا، لیکن اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ آگے کا وقت شاید اس سے بھی زیادہ برا ہو، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ میرا شوہر اور میری ساس مجھ پر مزید بوجھ ڈالنے والے ہیں اور میری بیٹی کا مستقبل ان کے رحم و کرم پر ہے۔ آج کل میرا شوہر بہت بدل گیا تھا۔ اس کا رویہ پہلے بھی کبھی میرے ساتھ اچھا نہیں رہا، لیکن اب اس کی آنکھوں اور باتوں میں ایک اور ہی رنگ جھلکنے لگا تھا۔ وہ اکثر فون پر باتیں کرتا رہتا اور مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کسی اور لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ویسے بھی اس نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی اور میں بھی اس کے رویے کے بعد اس کے لیے دل میں کوئی نرمی نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ میرے ساتھ بے وفائی کرتا تو یہ دکھ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میری زندگی پہلے ہی ذلتوں کا ڈھیر تھی اور اگر وہ مجھے اس طرح کے صدمے میں ڈالتا تو شاید میں اندر سے ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ ایک دن میری بدگمانی حقیقت میں بدل گئی۔ میں نے اسے فون کیا، ایک نمبر دیکھ لیا جو بار بار ڈائل ہو رہا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ یہ باتیں کرتا ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ یہ کس کا نمبر ہے اور تم اس سے کیا بات کرتے رہتے ہو، لیکن جواب دینے کے بجائے وہ میرے اوپر برس پڑا۔ اس نے اتنے زور سے مجھے دھمکا دیا کہ میں دیوار سے لگی۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھایا اور گالیوں کی بچھاڑ کر دی۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، میری زبان گنگ ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ ڈر جائے یا صفائی دے کر، مگر اس نے تو مجھے ہی مجرم بنا دیا۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے پر خاموش رہوں گی، کیونکہ میری آواز کا نتیجہ صرف مار کھانا ہے۔ اور بیچ میں کچھ دن ایسے گزرے کہ فون پر باتیں کم کرنے لگا اور مجھے لگا شاید معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ آہستہ آہستہ وہ پھر اسی پرانے رنگ میں آ گیا۔ وہ فون پر باتیں کرتا رہتا اور اس کی آنکھوں میں وہی بدلاؤ نظر آتا۔ مجھے یوں لگتا جیسے اس نے یہ بات اپنی ماں کو بھی بتا دی ہے، کیونکہ وہ دونوں کسی نہ کسی بات پر سرگوشیاں کرتے اور جب میں کمرے میں داخل ہوتی تو خاموش ہو جاتے تھے۔ لگتا کہ دونوں میرے خلاف ملے ہوئے ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ جاؤں، لیکن نہ میرے پاس پیسہ نہ تھا کوئی سہارا۔ میں فیکٹری میں دن بھر مشینے پر جھکی رہتی اور شام کو جب گھر لوٹتی تو جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا۔ اس دن بھی ایسا ہی تھا۔ میں صبح سے شام تک فیکٹری میں کام کر کے گھر واپس آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ اس وقت عام طور پر میرا شوہر گھر میں ہوتا تھا، میری ساس بھی گھر پر رہتی تھی اور سب سے بڑھ کر میری بیٹی بھی۔ تو یہ سب اچانک کہاں جا سکتے ہیں اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں وہی دروازے کے سامنے کھڑی سوچتی رہی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میرے پاس ایک بڑا پرانا بٹن والا فون تھا جس پر عام طور پر میری ساس بار بار کال کرتی تھی۔ کبھی کہتی جلدی آ جا گھر میں کام ہے، کہتی یہ چیز لے آ وہ چیز لے آ، لیکن آج تو انہوں نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا اور سب کے سب اچانک غائب ہو گئے تھے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی مسئلہ بن گیا ہو، شاید خاندان میں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہو یا کسی فوتگی کی خبر آ گئی ہو، لیکن دل کے اندر وسوسے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں وہیں گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی کہ ابھی آ جائیں گے ابھی آ جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا اور اندھیرا ہونے لگا۔ شام ڈھلنے کے ساتھ ہی میرا دل بھی ڈوبنے لگا۔ میرے ذہن میں ہر طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں سوچتی کہ کہیں میری بیٹی بیمار تو نہیں ہو گئی تھی، شاید اسی لیے اسے ہسپتال لے گئی۔ پھر خیال آیا کہ شاید میرے شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، لیکن ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ میری ساس کو تو کبھی کچھ نہیں ہوتا،
وہ ہر وقت تندرست اور ہٹی کٹی گھومتی رہتی تھیں۔ ان کے بیمار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اندھیرا بڑھنے لگا اور میں بار بار سوچتی رہی کہ آخر یہ سب کہاں گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو فون ملایا، بیل جا رہی تھی لیکن فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا جیسے کسی بڑے حادثے کی خبر دینے والا ہے۔ میں نے بار بار کوشش کی لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے بار بار میری بیٹی کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں سوچنے لگی کہیں اس سب کھیل میں میری معصوم بچی تو قربانی نہیں بن گئی۔ یہ سوچ کر میرے قدم زمین میں ڈسنے لگے۔ میں بے بسی کے عالم میں دروازے کے قریب بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ سب خیریت سے واپس آ جائیں، یہاں تک کہ بالکل اندھیرا ہو گیا۔ رات کے 8 بج گئے۔ اب میں اندر سے ٹوٹنے لگی۔ پریشانی نے میرا دم گھونٹ دیا۔ میں نے ہمت کی اور ہمسائے کے گھر گئی۔ دروازہ بجایا تو ایک خاتون باہر آئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرے گھر والوں کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی وقت گئے تھے؟ انہوں نے میری حالت دیکھ کر کہا کہ ہاں دیکھا ہے، کیونکہ کافی شور شرابہ ہو رہا تھا تو ہماری بھی توجہ اس طرف چلی گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کیسا شور تھا؟ وہ بولے کہ وہ لوگ تو اپنا سامان بھی ساتھ لے کر جا رہے تھے، بیگ وغیرہ پیک کیے ہوئے تھے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ یہ سب کہاں جا رہے تھے؟ اگر جانا ہی تھا تو مجھے کیوں نہ بتایا اور میری بیٹی کو کیوں ساتھ لے گئے؟ میرے ساتھ جو مجھ پر ظلم کرتی تھی اور میرا شوہر جو دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا، ان کے جانے سے مجھے کوئی غم نہ تھا۔ میرا دل صرف اس ایک خیال پر ڈوب رہا تھا کہ میری بیٹی کو کہاں لے گئے اور کس حال میں ہوگی۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون کرنا شروع کر دیا۔ ہر 2 سیکنڈ بعد کال ملا رہی تھی۔ شروع میں تو بیل جا رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اچانک دوسری طرف سے آواز آئی کہ جس نمبر پر آپ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاور آف ہے، یعنی اس نے میرا فون تنگ آ کر بند کر دیا۔ اب میرے دل نے یقین کر لیا کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کسی ایسے کام میں لگے ہیں جس میں مجھے شامل نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی مجھے بتانا چاہتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ان کو جہاں بھی جانا تھا دفع ہو جاتے، مجھے پرواہ نہیں تھی، لیکن میری بیٹی کو کیوں ساتھ لے گئے؟ یہ سوال میرا دماغ پھاڑ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، دل بیٹھ گیا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں۔ نہ باپ تھا سر پر، نہ کوئی بھائی، اور شوہر بھی ایسا ظالم تھا کہ اس سے کوئی امید نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے کے باہر ٹہلنے لگی، بار بار سوچتی رہی کہ شاید واپس آ جائیں، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ پولیس اسٹیشن جاؤں گی، وہاں جا کر بات کروں گی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ پولیس والے اکثر ایسے معاملات میں یہی کہتے ہیں کہ پہلے اپنے خاندانی مسئلے حل کرو، جب یقین ہو جائے کہ کوئی ناراضگی والا معاملہ نہیں ہے یا کوئی بھاگ کر نہیں گیا تب رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہو جو میری مدد کر دے۔ میری آنکھوں میں بیٹی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسی سوچ میں میں اپنے علاقے کے پولیس تھانے کی طرف چل پڑی۔ یہ تھانہ ہمارے علاقے میں ہی تھا اور ہر کوئی جانتا تھا کہ یہاں شکایت درج کروانا آسان نہیں، لیکن اس وقت میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب میں پولیس اسٹیشن پہنچی تو میرے اندر کا حال ایسا تھا جیسے کسی نے میرا گلا جکڑ رکھا تھا اور میں سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی مگر مجھے ہوا ہی نہیں مل رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی اور میری نظر ادھر ادھر گئی تو وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حیران کن اور نایاب لمحہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی جسے میں پیاز سے بلبل کہہ کر پکارتی تھی، وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور آ کر میرے سینے سے لپٹ گئی۔ وہ زور زور سے کانپ رہی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی اور ساتھ ہی روتی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے بار بار ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، امی امی امی۔ میں ساکت کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو ایسے نکلے جیسے برسوں سے روکے ہوئے تھے اور اب بند ٹوٹ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے واپس مل گئی ہے، لیکن میرے دل میں یہ سوال بھی اٹھ رہا تھا کہ
وہ اس قدر بری حالت میں کیوں ہے؟ اس کا وجود لرز رہا تھا، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور اس کی آواز میں خوف کی گونج تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا اور کہا، ہاں میں ہوں تمہاری امی، تم میرے پاس ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسے لے کر جانے لگی کہ اچانک پیچھے سے پولیس والے رک گئے اور کہا، ایک منٹ، کہاں لے کر جا رہی ہو؟ میں نے تیزی سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، اچھا تم اس کی ماں ہو تو؟ میں نے کہا، ہاں جی میں نے اس کی ماں ہوں۔ کیا تم لوگ اس کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے؟ وہ بولا، ہم نے خیال رکھا ہے مگر تمہیں شاید علم نہیں ہے کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ میں حیرانی سے اس کی بات سننے لگی، پھر اس نے میری بیٹی کی طرف دیکھا اور تھوڑا سوچنے کے بعد کہا کہ بیٹا آپ ذرا اس طرف جا کر بیٹھو، میں آپ کی امی سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی اچھا آدمی ہے کیونکہ وہ میری بیٹی کے سامنے کوئی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے یونیفارم پر نظر ڈالی تو اس کا نام لکھا تھا محمد بلال۔ وہ میری عمر کا ہی لگ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدگی اور ایک دکھ کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ محمد بلال نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو کسی نے قریب کے بازار حسن میں بیچ دیا تھا اور یہ وہاں سے بھاگ کر سیدھی ہمارے پاس پہنچ گئی۔ ہم نے اسے پانی پلایا اور سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہم اس سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتی ہیں، تاکہ ہم آپ کے گھر والوں کو اطلاع دے سکیں، لیکن وہ روتے ہوئے صرف ایک ہی لفظ بول رہی تھی، امی امی امی، اور پھر اتفاق سے آپ خود ہی یہاں آ گئیں۔ یہ سن کر میرا دل گھٹنے لگا، میرا جسم کانپنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی اور میں بے اختیار بولی، کس نے یہ سب کیا؟ کس نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں محمد بلال کو سب کچھ بتا دیا کہ جب میں فیکٹری سے واپس آئی تو گھر خالی تھا، دروازے پر تالے لگا ہوا تھا۔ ہمسائی نے بتایا کہ یہ لوگ اپنا سامان بھی ساتھ لے گئے ہیں اور میرے شوہر کا نمبر بھی باندھا رہا تھا۔ میں نے اپنی ساری رو داد سنائی۔ وہ غور سے سنتا رہا، پھر اس نے لمبی سانس لی اور کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے شوہر نے کیا ہے کیونکہ تمہاری بیٹی نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ بابا ہی اس جگہ پر لے کر گئے تھے۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری روح کانپ گئی، میرے جسم میں خون جم سا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کو بازار حسن جیسی جگہ پر چھوڑنے کی کوشش کرے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام منظر گھومنے لگے کہ اگر یہ بیٹی وہاں سے بھاگتی نہیں، اگر یہ پولیس اسٹیشن نہیں پہنچتی اور اگر میں یہاں نہیں آتی تو نہ جانے اس معصوم کے ساتھ کیا قیامت ڈھائی جاتی۔ میرے دل نے ایک زور کا دھڑکا کھایا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں چکر کھا کر گرنے ہی والی تھی کہ محمد بلال آگے بڑھا اور مجھے سہارا دے کر ایک طرف بٹھا دیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا اور ہمت دکھانی ہوگی۔ اس نے پانی منگوایا اور میرے ہاتھ میں دیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور تھوڑا سا پانی پیا، پھر میں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور اس کے بالوں کو سہلاتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں بار بار اللہ سے شکایت کرتی رہی کہ یہ کیسا امتحان ہے۔ محمد بلال نے کہا کہ ہمیں اس واقعے کا بیان لکھوانا پڑے گا کیونکہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ کل کو اگر کوئی پیش رفت ہوئی یا کیس آگے بڑھا تو ہمیں آپ سے دوبارہ بات کرنی پڑے گی۔ آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ آپ کی بیٹی محفوظ ہے، ابھی وہ آپ کے پاس ہے، لیکن ہمیں اس بات کو قانون کے مطابق آگے بڑھانا ہوگا۔ میں اس وقت کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں تھی، بس اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے وہیں زمین پر بیٹھی رہی اور بار بار شکر ادا کرتی رہی کہ کم از کم میرا پیازا جیسا بلبل میری گود میں واپس آ گیا ہے۔ پولیس کا کارروائی ختم ہونے کے بعد وہ آدمی میرے قریب آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں ایک 5,000 کا نوٹ تھما دیا۔ میں چونک گئی اور فوراً بولی، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ آپ رکھ لیجئے، آپ کے کام آئیں گے۔ میں نے حیرت سے کہا، پولیس کب سے لوگوں کی مدد کرنے لگی؟ وہ نرم انداز سے بولا، جب سے اچھے لوگ پولیس میں آنا شروع ہوئے ہیں
تب سے اور میں آپ کی پولیس کی حیثیت سے نہیں، ایک بھائی سمجھ کر مدد کر رہا ہوں، مجھے اپنا ماموں سمجھ لیجئے۔ میں نے اس کی بات سن کر ہاتھ جوڑا اور دل سے اس کا شکر ادا کیا۔ اس نے میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ میرا نمبر رکھ لو، اگر کبھی بھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو مجھے فوراً فون کر لینا۔ میں نے اس نمبر کو نوٹ کیا اور دل میں یہ سوچا کہ شاید واقعی اس دنیا میں بھی کوئی اچھا انسان رہ گیا ہے۔ اس کا یہ فعل میرے زخمی دل کو کچھ ہلکا کر گیا۔ ہم گھر کی طرف پیدل چلنے لگے۔ راستے میں میری بیٹی نے اچانک ایک عمارت کی طرف اشارہ کیا اور چھوٹی سی آواز میں بولی، دادی۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب، تمہاری دادی وہاں ہے؟ وہ فوراً بولی، ہاں، بابا نے پہلے دادی کو ادھر چھوڑا تھا، دادی اندر ہے، وہ بہت رو رہی تھی، وہ مجھے یہاں چھوڑنے کے نہ جاؤ۔ مجھے جب اس عمارت کے سامنے لکھا نام دکھائی دیا تو میرا خون جم گیا۔ وہاں بڑے حروف میں اولڈ ہاؤس لکھا تھا، مگر اس عمارت کی صورتحال کسی بربادی کی مثال تھی۔ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، دروازے جھکے ہوئے تھے اور باہر کا منظر گندا اور بوسیدہ تھا۔ میں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ کوئی باعزت ادارہ نہیں، بلکہ ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں کمزوروں کو بھلایا جاتا ہے یا انہیں بدترین حالات میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک نچلے درجے کا اولڈ ہاؤس تھا۔ میری سوچ میں ایک خوفناک تصویر نمودار ہوئی کہ کہیں میرے شوہر نے اپنی ماں کو اسی جگہ چھوڑ کر ہماری بیٹی کو یہاں سے دور بیچا ہو اور پھر اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھ رہا ہو، اسی لڑکی کے پاس چلا گیا ہوگا جس کے ساتھ اس نے تعلق بنا رکھا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک ماں کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ ساری کہانی مجھے سمجھ آ تو گئی تھی، لیکن اب آگے مجھے کیا کرنا تھا یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اپنی ساس کے بارے میں سوچوں تو یہ وہی عورت تھی جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی تھی، بلکہ اسی نے میری شادی شدہ زندگی کو برباد کیا تھا۔ میں خوبصورت تھی، جوان تھی، اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے کبھی یہ سب کرنے نہیں دیا۔ میری بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی اس نے میرے شوہر کے کان بھرے کہ اس نے تو بیٹی پیدا کر دی ہے، بیٹیاں تو بدنامی کا سبب بنتی ہیں، اور میری ساس نے نہ جانے کتنی دفعہ جھوٹے ڈرامے کر کے مجھے میرے شوہر سے تھپڑ پڑوائے تھے، اور آج وہ عورت اسی جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں پر اس کی جگہ تھی، کیونکہ وہ اسی قابل تھی۔ میرے ضمیر اور ایک عورت کے معصوم دل میں جنگ چھڑ پڑی۔ اگر میں دیکھتی تو میرا بدلہ تو پورا ہو گیا تھا، اس عورت سے اسے یہاں پر چھوڑ دینا کیا اس کے گناہوں کی سزا تھی، یا شاید بہت زیادہ بڑی سزا تھی؟ میری بیٹی کی طرف میں نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ماما، دادی رو رہی تھی۔ یہ سن کر میں سوچنے لگی کہ میرے سے زیادہ کون رویا ہوگا، دن رات روتی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کر اس عورت کو کہتی تھی کہ میرا گھر برباد نہ کرو، میرے شوہر کے کان نہ بھرا کرو، وہ مجھ پہ بہت ہاتھ اٹھاتا ہے، میری ماں نہیں ہے۔ میں آپ کو بات سمجھتی ہوں، آپ مجھے بیٹی نہیں سمجھتی۔ لیکن تب وہ عورت فرعون بن چکی تھی، ہنستی تھی آگے سے اور کہتی تھی کہ یہی سب ہوتا رہے گا تیرے ساتھ، کیونکہ تو اسی قابل ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور سوچا کہ وہاں سے واپس مر جائے اور اپنی زندگی صرف اپنی بیٹی کے ساتھ گزاروں، کیونکہ یہ عورت بوڑھی ہو چکی تھی، اپنے لیے نہ تو پیسے کما سکتی تھی اور نہ یہ گھر کا کوئی کام کر سکتی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں اس جگہ پر چلی گئی اور اس کے مالکن کے سامنے کھڑی تھی اور اپنی ساس کا نام بتا کر کہا کہ ان کو واپس لینے آئی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ لے ہی جاؤ، کیونکہ ان کا بیٹا تو کوئی پیسے بھی نہیں دے گیا اور شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ واپس نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کہ آپ ان کو بلا دیں۔ جب وہ واپس آئی اور انہوں نے میری شکل دیکھی کہ مجھے کون واپس لینے آیا ہے تو حیران رہ گئی اور کچھ نہ بولی۔ میں نے کہا کہ امی گھر چلیں، گھر جا کے بات کریں گے۔ وہ سر جھکا کر میرے ساتھ چل پڑی۔ اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی رکشہ کر لیتی، رات کا ٹائم تھا، گھر زیادہ دور نہیں تھا، لیکن ڈر لگ رہا تھا، اور ڈرنا تو اس سب سے چاہیے تھا جو ہمارے ساتھ ہونے والا تھا، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ میں نے ان دونوں کو ایک بری زندگی سے نکال لیا۔ یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو میری بیٹی ہمیشہ کے لیے کسی بازار حسن کی زینت بن جاتی اور میری ساس اور اس کی دلدل میں پھنس جاتی اور میں اکیلی کچھ بھی نہ کر پاتی، شاید میں کچھ برا ہی نہ کرتی۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے، میں نے اپنی بیٹی کو کھانا کھلایا اور سلا دیا۔ میری ساس باہر بیٹھی تھی، میں بھی پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بات وہی نکلی جو میں نے پہلے سوچ لی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا تھا کہ بڑی امیر لڑکی ہے، اس سے شادی کر لوں گا تو آپ کی بھی زندگی سنور جائے گی اور بیٹی کی بھی، لیکن اس نے مجھے اس جگہ چھوڑ دیا۔ میں نے بتایا کہ بیٹی کو کہاں چھوڑتا تو وہ بھی حیران رہ گئی اور رونے لگی۔ پھر اچانک میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں۔ میں نے کہا کہ امی کیا کر رہی ہیں، آپ میری ماں کی عمر کی ہیں، ایسا نہ کریں، میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ میں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے لیے دل بالکل صاف کر لیا۔ شوہر کہاں گیا اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بلال جو پولیس میں تھا اور میرا بھائی بن چکا تھا، اس کو میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی خبر ملے تو مجھے بتا دینا، لیکن 6 مہینے گزر گئے، کوئی خبر نہیں ملی۔ میری ساس مجھ سے اور میری بیٹی سے زیادہ محبت کرتی تھی، میں بے فکر ہو کر اپنی بیٹی کو ان کے پاس چھوڑ سکتی تھی۔ وہ خود ہی میری بیٹی کو صبح اسکول چھوڑ آتی، دوپہر کو لے آتی اور جب میں واپس آتی تو میری بیٹی کو کھانا کھلا کر سلا دیا ہوتا اور گھر کے سارے کام بھی کر کے رکھتی تھی۔ ان کو منع کرتی تھی کہ لیکن وہ کرتی تھی کہ بیٹا اور کیا کروں گی۔ اسی طرح ہم تینوں عورتیں مل کر اس گھر کو چلا رہی تھیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہی تھی۔ میرے شوہر نے ہم تینوں سے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے پھر بھی اپنی زندگی کو جینے کا طریقہ ڈھونڈ لیا، وہ بھی میرے شوہر کے بغیر۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کے سبق آموز سننے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔